बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 4 मार्च है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से क्या मुतालबा किया। हुकूमत चाहती है कि आओ बैठो मेज़ पर हमारे साथ बात करो, और बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की तरफ से अपोजिशन को दावत दी है, क्या तहरीक इंसाफ इसको कबूल करेगी, क्या शराइत हैं, और कोट लखपत जेल में जो क़यादत इस वक्त कैद है उनकी तरफ से पाकिस्तान की हुकूमत को क्या पैगाम भेजा गया। बहनों की मुलाकात नहीं हुई, बुशरा बीबी की मुलाकात ख़ानदान के साथ नहीं हुई, लेकिन बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, जेल के सोर्सेज क्या बताते हैं। और एन उसी वक्त डॉक्टर्स का एक ग्रुप इमरान खान को मिलने के लिए गया। अडयाला के दरवाजे खुले, अंदर क्या हुआ, जेल सोर्सेज क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर 1700 मकामात के ऊपर हमला और मुसलमान मुल्क का वफ्द इसराइल पहुंच गया है, और जवाद अहमद हमेशा की तरह एक सहाफ़ी से लड़ पड़े हैं और उसके साथ बदतमीज़ी भी की, और बात जो है वो लड़ाई तक पहुंच गई और हाथ तक चलाए गए। इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं करवाई गई, और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की हुकूमत अंडर प्रेशर है अपने फ़ैसलों की वजह से, अपने उन इक़दामात की वजह से जो आज उनके लिए बाइस शर्मिंदगी बन रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने यकीनन, वैसे तो शायद नाम अपना तारीख़ में नहीं लिखवा सके, लेकिन जब भी 2026 का जिक्र आएगा और ईरान के ऊपर हमला हुआ और जितनी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें की हैं, इसका हवाला अब तारीख़ जो है वो ज़रूर देगी। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने 160 बच्चों को शहीद कर दिया तो शहबाज शरीफ साहब उन्हें अपना मुहाफ़िज़ कह रहे थे। इनके इस किरदार को भी तारीख़ में हमेशा याद किया जाएगा कि हमने पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की, बल्कि अपने सर्वाइवल के पीछे हम पड़े हुए थे। और दोस्तों, ये वो प्रेशर है जो इस वक्त इस हुकूमत के ऊपर है। मैं आपको ये खबर दे दूं कि लीमा खान ने अपना धरना ख़त्म कर दिया और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। जब से रमज़ान शुरू हुआ, ये मेरा ख्याल है कि दूसरा धरना था और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन एक और मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात बुशरा बीबी और इमरान खान की हुई है। तफसीलात के मुताबिक मुलाकात को कॉन्फ्रेंस रूम में कराया गया हमेशा की तरह, और ये 40 मिनट्स के करीब ये मुलाकात जारी रही। और लेकिन दूसरी तरफ बुशरा बीबी की मुलाकातें बंद करवा दी गई हैं। और दोस्तों, आपको याद होगा राना सनाउल्लाह ने टीवी पर बैठकर ये कहा था कि अगर ये पैगाम रसानी जो दोबारा से शुरू होगी है बंद ना की गई तो बुशरा बीबी की मुलाकातें भी हम बंद कर देंगे। तो पाकिस्तान में कानून नाम की अब कोई चीज़ नहीं है, और एक रियासत के अंदर एक नई रियासत इन लोगों ने बना ली है, जहाँ पे जुल्म हो रहा है, जहाँ पे कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, जहाँ पे आइन को पामाल किया जाता है। अब कंफर्मेशन ये भी आई है दोस्तों, ये भी खबर मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात बंद हो गई है, और फैमिली को अडयाला जेल के अंदर बुलाकर 2 घंटे इंतज़ार करवाया गया और फिर उनको बगैर मिले हुए वापस भेज दिया गया। ये रिपोर्ट किया जी मरियम रियाज वट्टू ने, और उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन जो शेयर की गई। एक और चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट हुई है, जब बहनों की मुलाकात के लिए इनको अडयाला जेल के दरवाजे पर रोक दिया गया, अंदर बुशरा बीबी और खान साहब की मुलाकात हुई, तो उसी वक्त इन्होंने पिम्स के डॉक्टर्स को इमरान खान के चेकअप के लिए अंदर भेजा। तफसीलात के मुताबिक एक फॉलोअप ये चेकअप था जिसमें पिम्स और अल शिफा ट्रस्ट के जो डॉक्टर्स थे उन पर मुश्तमिल एक टीम अडयाला जेल के अंदर गई और इमरान खान का उन्होंने चेकअप किया। एक फॉलोअप चेकअप था, और बताया जाता है कि अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के रेटिना स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब, वो भी इस वफ़द में शामिल थे। और रिपोर्ट जो बाद में शेयर की गई है, इसके मुताबिक इमरान खान की बिनाई में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई। इमरान खान की बिनाई इस वक्त काफ़ी हद तक बेहतर है। मेडिकल बोर्ड के फॉलोअप चेकअप के बाद पिम्स अस्पताल ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसके मुताबिक इमरान खान के लिए पहले से तयशुदा इलाज को जारी रखने की सिफारिश की गई। अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका मतलब ये है जो आप अल्फाज लिख रहे हैं अपनी इस प्रेस रिलीज के अंदर कि इमरान खान की बिनाई इस वक्त काफ़ी हद तक बेहतर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 85% जो खान साहब को नज़र नहीं आ रहा, इसमें कोई बेहतरी नहीं हुई। अब ये जो बेहतरी आपने कह दी, ये 1% बेहतरी है, 2% है, आधा % है, कितने % बेहतरी हुई, इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर मुकदमा क्या है, बहनें जो मुकदमा लड़ रही हैं वो क्या है कि डॉक्टर्स से एक्सेस हासिल किया जाए, डॉक्टर्स को एक्सेस दिया जाए, और फिर इसके साथ साथ इमरान खान की रिपोर्ट्स बताई जाएँ कि ये रिपोर्ट्स हैं क्या। आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट था, जो बुशरा बीबी की इन्होंने मुलाकातें बंद कर दी हैं कि डॉक्टर्स अंदर जा रहे थे, और जाहिर सी बात है कि इस मुलाकात के बाद खान साहब ने कुछ बातें बतानी थी बुशरा बीबी को और पैगाम बाहर आ जाता, लेकिन इन्होंने ये मुलाकात नहीं होने दी।
اور مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ 85% جو بہتری نہیں آئی اور رپورٹ جو بتا رہی ہے, اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے بہنوں سے تو ہم ملنے نہیں دے رہے, ہم نے بشرا بی بی کے خاندان کو بھی ان سے نہیں ملنے دینا تاکہ پیغام باہر نہ جائے. تو اسی تناظر میں یہ تمام کارروائی جو ہے وہ کی گئی ہے. تو اب ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ فیصلہ اب آنے والے دنوں میں ہوگا, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے, ان کی بینائی واپس آتی ہے, اس کے بعد یہ ملاقات ہوگی. لیکن یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ شخصیت ہے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا ایبسلیٹلی ناٹ. ایک نے کہا اسے راستے سے ہٹا دیا گیا, شہید کر دیا گیا, آیت اللہ خامنائی, اور دوسری طرف عمران خان نے امریکہ کو ایبسلیٹلی ناٹ کہا. تو آج ان ظالموں نے اس سے اس کی ایک آنکھ چھین لی ہے, 85% اسے نظر نہیں آ رہا. اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے ایک اعلان یہ کیا گیا کہ آپ آئیں, بیٹھیں, ہمارے ساتھ بات کریں, اور ہم ایران کے معاملے پر جو دنیا میں سے سچویشن بنی ہوئی ہے, پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے, ہم آپ کو اعتماد میں لیں گے. اب یہ پیغام جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس پہنچا تو انہوں نے آگے سے ایک شرط رکھ دی, اور شرط بالکل جائز تھی کہ جب تک آپ ہماری ملاقات عمران خان سے نہیں کروائیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اب ہوا وہاں پہ کیا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا, اور اس میں یہ باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ جب تک عدالتی احکامات کی پاسداری کر کے عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی, پاکستان تحریک انصاف حکومت کی طرف سے بلائے گئے اجلاس میں ہرگز شرکت نہیں کرے گی. حکومت کی جانب سے تحریک انصاف اور اپوزیشن کو اجلاس میں شرکت کی دعوت اس صورت قبول کی جائے گی جب ہمارے لیڈر عمران خان سے ملاقات کا جائز مطالبہ جو ہے تسلیم کیا جاتا ہے. تحریک انصاف عدلیہ کے احکامات کے پیش نظر عمران خان کے تمام آئینی حقوق کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ ملاقات نہیں کروائیں گے تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے کہنا دیکھیں پاکستان کی پوری تمام سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں, اور ہم نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بریف کر دیا. یہ سیاست ہی کریں گے نا, چونکہ اس وقت ان کے حالات بڑے خراب ہیں جی, ان کے اوپر پریشر ہے, یہ اپنی سیاست بچانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو بھی استعمال کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے استعمال ہونا ہے یا پھر عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت کے اوپر پریشر ڈالنا ہے. دیکھیں اگر رہائی کا معاملہ یہ نہیں بھی اٹھاتے, کم از کم انہیں عمران خان کی سزا یہ جو انہیں قید تنہائی میں رکھ کر دی جا رہی ہے, اور پھر جو جس علاج کا جو انہیں حق حاصل ہے اسے ڈینائی کر رہے ہیں, کم از کم اس کے لیے انہیں ضرور پریشر حکومت کے اوپر ڈالنا چاہیے, اور کسی حد تک یہ دوستوں کامیاب بھی ہوئے. اب میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جنید اکبر صاحب نے اس موقع پر کہا, چونکہ جنید اکبر کا پاکستان تحریک انصاف میں آنا آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ آئے تھے نا تو ایک تاثر یہ تھا کہ شاید ایک ہارڈ لائنر ہے. ان کے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک سخت قسم کا بیانیہ بنائے گی, تو یہ وہ بیانیہ بن نہیں سکا. علیم گنڈا پور کی موجودگی میں یہ آئے تھے, اور اس وقت سے لے کر اب تک انہوں نے جو امپیکٹ کریٹ کرنا تھا شاید وہ ہو نہیں سکا. اب جنید اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت اگر کل ہونے والی بریفنگ کی دعوت میں واقعی سنجیدہ ہوتی تو آج عمران خان سے ہماری ملاقات کروا دی جاتی تاکہ ان سے رہنمائی لی جا سکے. حکومت یا تو بے اختیار ہے یا پھر سنجیدہ نہیں. ایسے میں ایک ایسے وزیر اعظم کی دعوت پر بریفنگ میں شرکت کرنا جس کے پاس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں اور نہ ہی کوئی معنی رکھتا. دیکھیں آپ ایسے وزیر اعظم کے پاس جا رہے ہیں جس نے ٹرمپ کو ہمارا محافظ قرار دے دیا پاکستان میں. ابھی ہم ایک چھوٹا سا پول کر لیتے ہیں, اور دوستوں آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے, آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا محافظ ہے, اور جو کچھ انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کی حوالے سے جو پالیسیز بنا کر بیٹھا ہوا ہے یہ درست ہے, اس کے اوپر ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں. اور جنید اکبر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, دیکھیں جس نے محافظ بنا دیا وہ کس طرح سے سنجیدہ ہوگا, یہ آپ کو استعمال کر کے ٹھپا لگوائیں گے کہ دیکھیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں, اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ نے استعمال ہونا ہے یا کیا ہونا ہے. انہوں نے کسی صورت بھی ملاقات نہیں کروانی تھی. کل ایک بات کہی تھی ریما خان نے, شاید آپ جنید اکبر بھائی آپ بھول گئے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ان سے سوال ہوا کہ آج اگر عمران خان باہر ہوتے تو ان کا اس جنگ کے بارے میں کیا خیال ہوتا, تو عمران خان کی ایک ٹویٹس کی پوری ٹائم لائن موجود ہے. دنیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارم سے ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا کوئی جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل ہے, تو عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ آپ ملٹری کے ذریعے کسی سلوشن کے طرف اگر بڑھتے ہیں تو وہ حل نہیں ہوتا بلکہ وہ طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے. کسی بھی ملک کو دبانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, جو آج ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے. اسپین کو اسے دھمکی لگا دی ہے کہ یا تو ہمیں اپنے اڈے تو نہیں دیتے, کوئی بات نہیں, ہم آئیں گے اپنے جہاز کو جہاں سے چاہیں گے اڑائیں گے اور تم کچھ نہیں ہمارا کر سکتے. اس سے زیادہ اور کیا پاکستان کو ایگزامپلز اس کے سامنے ہوں گی کہ وہ اپنی آنکھیں کھولے اور جس طرح لیڈرز فیصلہ کرتے ہیں ویسا کریں. سر یہ لیڈر تو نہیں ہے نا, یہ تو بھاگے ہوئے ہیں, لٹیرے ہیں, موقع پرست ہیں, اور کسی نے لا کر ان کو بطور پراکسی پاکستان کی کرسی پر بٹھا دیا, اور یہ اب ہمارے محافظ بن کر بیٹھے ہوئے. اور جو شخص 160 بچوں کا قاتل ہے
اسے پاکستان کا یہ محافظ کہہ رہے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اس موقع پر کہا کہ ہم نے بریفنگ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ بطور اپوزیشن لیڈر ان کے یہ الفاظ تھے کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ دونوں ایوانوں کو ان کیمرہ بریفنگ دیں اور دونوں ایوان آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس سے پارلیمنٹ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ تو آپ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف جو بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہر چیز عمران خان کے ساتھ آپ جوڑیں، کیونکہ یہ صرف پاکستان کی جمہوریت کا دوستوں مسئلہ نہیں رہا، پاکستان کے فیوچر کا مسئلہ اب نہیں رہا، یہ مسلم دنیا کا مسئلہ ہے، اور دنیا اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے ایک طرح سے امریکہ کا جو ہاتھ ہے وہ پکڑا ہوا ہے، امریکہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ یہ جو آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اسپین کے حوالے سے، یہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹس ہیں، یہ میں آپ کو آگے چل کر بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن دوستو اس سے پہلے کوٹ لکھپت جیل سے ایک لیڈرشپ کا پیغام آیا، اسے بھی ہم سنتے ہیں، کیونکہ نہ وکیل جاتے ہیں، نہ وہاں سے پیغام آتا ہے، اور نہ ہی ان اسیران کی کوئی بات کرتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کوٹ لکھپت جیل لاہور میں قید پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے ایک پیغام بھیجا، ایک ایران کے تنازع میں تھا۔ پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ ہو رہی ہے، بگڑتی صورتحال، افہام و تفہیم سے اسے آپ حل کریں، اور امریکہ اسرائیل کا ایران پر جاری مذاکرات کے دوران حملہ اور اس کے جواب میں ایران کا رد عمل نے پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر دیا۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان بڑھتا ہوا گٹھ جوڑ پاکستان کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ حال ہی میں حاصل ہونے والی معاشی استحکام پر فوری منفی اثر ڈالے گا۔ کوئی استحکام نہیں ہو، میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید جیل کے اندر کوئی خبریں دے نہیں رہا صحیح طرح سے، اور کوئی پکچر کلیئر نہیں کر رہا، کون سا استحکام آیا؟ مجھے نہیں پتا کہ کس نے ٹکٹس لکھوا کر پاکستان کے میڈیا میں لیڈرشپ نے یہ پیغام بھیجا ہے، یا تو کوئی آڈیو ہو، کوئی جس طرح قریشی صاحب جب آتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں، چھوٹا سا ان کا پیغام ہوتا ہے، لیکن وہ بتا دیتے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن یہ اتنا لمبا چوڑا پیغام جس میں ہر طرف سے کیا ہے جی، غور کریں، یہ ایک سازش ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دہشت گردی پہ بھی بات ہو گئی، افغانستان کے حالات کے اوپر بھی بات ہو گئی، امریکہ اسرائیل جو کچھ ایران میں کرا ہے اس پہ بھی انہوں نے رد عمل دے دیا، پھر تیل گیس کی قیمتوں کے اوپر بھی وہ بات کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ حال ہی میں حاصل ہونے والی معاشی استحکام پر فوری منفی اثر ڈالے گا۔ یہ الفاظ ان اسیران کے نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ ان سے منسوب کیے گئے تاکہ ایک تاثر جا سکے کہ پاکستان میں جو جیل میں ہے، قید ہیں، وہ بھی اس حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے، اسیران بھی مطمئن ہے، آزاد بھی مطمئن ہے، اور اگر کوئی مطمئن نہیں تو وہ صرف عمران خان ہے۔ اور دوستو اب آپ کو یہ خبر دیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایران کے حوالے سے، ایک تو جی ایران کا دبئی پر حملہ ہے، اور ایران نے دبئی میں امریکی قونصل خانے پر حملہ کر دیا، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور جو امریکی قونصل خانہ ہے اس کے بالکل ساتھ ہی برطانوی ایمبیسی ہے، اس کے ساتھ ہی باقی ممالک ہیں ان کی ایمبیسیز ہیں، اور پھر پاکستان کی بھی ایمبیسی 700 میٹر دور ہے، یہ مجھے وہاں پہ دوستوں نے بتایا۔ تو یہ 7 ایمبیسیز ہیں۔ اگر ایران کی ایمبیسی، ایران کا حملہ دبئی میں امریکی ایمبیسی پہ ہو سکتا ہے، تو باقی ایمبیسیز کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اتنا پریسائز اٹیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے کوئی نہ کوئی ان کو خبر دے رہا ہے اور انفارمیشن ان کے پاس ہے۔ اب ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سی آئی اے کے ایک بلڈنگ کو سعودی عرب میں نشانہ بنایا گیا۔ اب سی آئی اے کی بلڈنگ کو نشانہ بنانا اور یہ پتا ہونا کہ جناب یہاں پر سی آئی اے کے اہلکار موجود ہیں، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کو اندر سے انفارمیشن نہیں ملتی۔ اور جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ہو رہی ہے، اور یہ انٹیلیجنس اٹیکس ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، کتنے اہلکار تھے، اور پریسائسلی اس کو ہٹ کرنا، یہ ایران اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور یقیناً یہ مدد جو ہے انہیں انٹیلیجنس گیدرنگ کے ذریعے مل رہی ہے کہ یہ اتنے پریسائسلی اٹیک ہو رہے ہیں۔ اور دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ یو ای وفد جو ہے وہ اسرائیل پہنچ گیا ہے، اور یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو خبر یہ دی تھی کہ بہت سارے جو اتحادی ہیں وہ امریکہ کے اوپر اب پریشر ڈال رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ کے 2 ممالک جس میں سعودی عرب ہے، یو ای ہے، قطر ہے، انہوں نے ایک انڈائریکٹ پیغام ڈونلڈ ٹرمپ کو بھیجا تھا کہ یہ جو جنگی جنون ہے اسے کم کریں، اور یہ ہمارے لیے، ہماری اکانومی کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اب آپ نے جتنا ڈیمیج کرنا تھا وہ تو ہو گیا۔ دیکھیں دبئی ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہو جائے اور سعودی عرب میں حملہ ہو جائے، اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ یہ مقدس مقامات ہیں، سعودی عرب جو ہے ایک مقدس سرزمین ہے، وہاں پہ مسلمان ملک کی طرف سے حملہ ہو جائے، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر لیول پر جا کر ان کا راستہ روکا جائے گا۔ اب ان کو خطرہ یہ پڑ گیا کہ بھئی ہم تو اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انویسٹمنٹ ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی یہ دوستی ہمیں بہت بھاری پڑ رہی ہے۔ اور جو یورپ کے اندر ان کے اتحادی تھے، ان کے ذریعے ایک دباؤ امریکہ اور اسرائیل کے اوپر ڈالا گیا کہ یار ان کو کہو کہ اپنا جو جنگی جنون سے کم کریں، اور ہماری اکانومی اور ہمارا جو پورا ملک ہے اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہاری طرح ایک لمبی جنگ میں چلے جائیں۔ یہ تمہارے اتحادی تھے، تمہارے ساتھ بیٹھے تھے، انویسٹمنٹ کی، اس کا صلہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ بم گرائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یو ای پیچھے ہٹ گیا ہے،
یو نے کہا کہ خبردار ہمارا ملک جو ہے، ہماری فضائی حدود جو ہیں وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی. اگر تم نے حملے کرنے اپنی جنگ کہیں اور جا کے لڑو، ہمارے لوگ مر رہے ہیں. اب ان کو مسئلہ یہ بن گیا کہ جس اکانومی کو انہوں نے کئی سالوں کے بعد کھڑا کیا تیل بیچ کے، یہ جو ٹال بلڈنگز آپ کو نظر آتی ہیں، صحرائی ہے ان کے پاس اور کیا ہے، سونا، لمبی لمبی گاڑیاں، یاشی، یہ اڈے بن گئے تھے. اور ان اڈوں کو ان کی اکانومی جس طرح سے ریوائیو کر رہے تھے. ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان ممالک کے اندر خاص طور پہ سعودی عرب میں وہ چیزیں دیکھ لی جس کو ہم کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے، اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی پاک سرزمین جو مقدس سرزمین ہے کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اب آپ نے سب کچھ کیا، اب مغرب کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو گئے، ہاتھ ملا بھی لیا، لیکن اس کے باوجود آپ کو وہ تحفظ نہیں مل سکا جس کے لیے آپ نے یہ ہاتھ ملایا تھا. آپ کی انویسٹمنٹ بھی ڈوبے گی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اب ڈوبتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے فیصلے، اس کی جو ایپسٹین فائل کے اندر انوالومنٹ ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے. اب تو بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، امریکہ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایپسٹین فائل کے اندر چونکہ ان کا نام آیا اور ایک صاحب جو ہے نا انہوں نے ریکارڈ لے کر وہ کانگریس پہنچ گئے ہیں اور انہیں دکھا دیا کہ جناب ویڈیوز موجود ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے. تو اس چیز کو دبانے کے لیے ایک بلیک میلنگ کا نیٹ ورک تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بلیک میلنگ کے نیٹ ورک میں آ کر، یعنی ان کی بلیک میلنگ کا یہ نشانہ بنا اور اس نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا. اب اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک رد عمل ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. لیکن دوستو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دبئی میں بینکنگ نظام دھرم بھرم ہو گیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ جس بلڈنگ کے اندر ان کا سارا سیٹ اپ موجود تھا وہاں پہ آگ لگ گئی، جس کے بعد ATM مشینز، اپلیکیشن، سب کچھ جو ہے وہ بند ہو گئی. آہستہ آہستہ سے ریوائیو کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا ایک اسٹریٹجک حملہ تھا جس سے اگر آپ کا بینکنگ سسٹم ہی بیٹھ جائے. آپ امیجن کریں پاکستان میں تمام جب ATMs عید کے دنوں میں نہیں چلتی تو آپ کی کیا حالت ہو جاتی ہے، یا آپ کو کسی بھی آپ ATM پہ جا کر کھڑے ہوں اور وہاں پہ وہ کام نہ کر رہی ہو اور لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں، تو پورا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے. اور یہی ایران نے کیا. ان کی ان بلڈنگز کو جو اسٹریٹجک اثاثہ تھا ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے. دوستوں میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ اسرائیل پر تازہ حملہ ہوا ہے، اور تل ابیب کے اندر جو رپورٹ آ رہی ہے اس کے مطابق ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے تازہ حملہ کر دیا ہے. پاسداران انقلاب نے 16ویں لہر کے آغاز کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی طرف بڑی تعداد میں میزائل اور ڈرونز داغ دیے گئے ہیں. اب جو ان کی اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ ڈرونز کی جو لاگت ہے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، کم قیمت، سستا ڈرون جب اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتا ہے نا تو اس کو روکنے کے لیے جو آپ میزائل استعمال کر رہے ہیں اس کی قیمت کروڑوں میں ہے. تو یہ فرق ہے. تو اس جنگ میں آپ کی جو پیسہ ہے وہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے، اور دوسری طرف ایران کی اسٹریٹجی اب یہ ہے کہ ان کے اسٹریٹجک اثاثوں کو ٹارگٹ کیا جائے. تو اس محاذ کے اوپر بھی اسرائیل اور امریکہ کو جو ہے وہ ایک ہار نظر آ رہی ہے، اور وہ ان کے پاس اس چیز کا حل نہیں ہے. اسی لیے اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں نا جو انہوں نے اسپین کے ساتھ کیا. اب دوستو ہوا یہ ہے کہ فرانس نے اعلان کر دیا ہے، فرانسیسی صدر نے میکرون نے اعلان کیا قوم سے خطاب میں کہ ایران کے خلاف دفاعی اقدامات کے تحت ایک جنگی جہاز ہم جزیرہ قبرص بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ فرانس کے قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ دفاعی معاہدے موجود ہیں اور ہمیں اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو اب وہ اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ جو کھڑے ہونے کے لیے انہوں نے جہاز بھیج دی ہے. اب کن مقامات کے اوپر حملہ ہوا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایران میں فضائی حملے شروع کرنے کے بعد سے امریکہ نے 1700 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جی. یہ تفصیلات امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے جاری کی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک دعویٰ بھی سامنے آیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایران کے پاس نہ فضائیہ نہ ہی فضائی دفاعی نظام، تقریباً سب کچھ تباہ ہو گیا. تیل کی قیمت کچھ عرصے کے لیے زیادہ رہ سکتی ہے، اور رضا پہلوی کے بجائے ایران کے اندر سے ہی کسی شخص کا قیادت سنبھالنا زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی نا کہ اگر ہم نے رضا پہلوی کو وہاں پر بھیج دیا تو عوام اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور شاید جو اس وقت ایران کی سڑکوں کا حال ہے، ایران کی شاہراہوں کا حال ہے، ایران کی گلی کوچوں کا حال ہے، وہاں پہ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں. تو اس ماحول کے اندر رضا پہلوی نے جا کر اگر رضا پہلوی کو کہا جائے نا کہ تم چلے جاؤ تو وہ خود بھی نہیں جائے گا. اسے پتہ ہے کہ اس وقت ایران میں کیا چل رہا ہے. اور امریکہ کا یہ خیال تھا کہ شاید ہم ایک حملہ کریں گے اور عوام سڑکوں پر آ جائے گی اور رجیم چینج ہو جائے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ وار ٹرافی لے کر اپنی عوام کے سامنے پیش ہوگا. لیکن ہر چیز الٹی ہو گئی. لوگ سڑکوں پر آئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگ سڑکوں پر آئے، لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں یا رجیم چینج کے لیے نہیں، بلکہ وہ امریکہ کے خلاف نفرت میں اس وقت سڑکوں میں موجود ہیں. بعض لوگ جو امریکہ کے اس جنگ جو انہوں نے ایک بگر پلان ڈیوائس کیا تھا، جو اس کو بہت عرصے سے مانیٹر کر رہے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس جنگ نے امریکہ کے خلاف اب ایک نئی
जंग जो आने वाले दिनों में अमेरिका को इसका सामना करना पड़ेगा, उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया या इसकी बुनियाद रख दी है। वो क्या है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अब ये एटमी जो ताकत है बनने का जुनून बढ़ जाएगा। आप ईरान को रोक रहे थे ना, अब सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो कोशिश करेंगे कि यार ये काम ठीक है, एटम बम बनाते हैं, हमारा दिफा जो है नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा और अब फिर हम इनको पकड़ लेंगे और किसी की जरूरत नहीं होगी कि हमारे तरफ जो है वो मैली आंख से देखे। पाकिस्तान की तरफ जो है कोई देख नहीं सकता ना। वजह क्या है कि हमारा एक एटम बम जो है पूरे सिस्टम पर और पूरे निज़ाम पर और पूरी इन ताकतों के ऊपर भारी पड़ता है। यही वजह थी कि अमेरिका जो क्रेडिट ले रहा है ना बार बार, पाकिस्तान ने तो कह दिया था कि ठीक है जनाब हम छोटे लेवल पर ये अटैक करेंगे और ये अटैक ऐसा होगा कि हमें भी नुकसान होता है हो जाए, लेकिन हम तुम्हें इस दफ़ा छोड़ेंगे नहीं और हम हर हाल में भारत को सबक सिखाएंगे। तो अब मिडिल ईस्ट के अंदर भी ये सोच पाई जाती है कि ठीक है हम थोड़े ज़रा पैसे ज़्यादा खर्च कर लेते हैं लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब हम ज़रूर लेंगे। आप ईरान की बात कर रहे थे, अब दीगर ममालिक भी इस रेस में लग जाएंगे। दोस्तों, मार्को रूबियो का एक इंतहाई अहम बयान आया और मैंने मार्को रूबियो के हवाले से सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे बात करना शुरू की कि ये इस्लाम की मुखालफत में इस हद तक आगे निकल गए कि इस्लाम मुखालिफ मुहिम इन्होंने शुरू कर दी है और ईरान के अंदर जो हुकूमत है इसे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उसकी बुनियाद इस्लाम है। और फिर उसके बाद जो पीट हेग्सेथ है उसने भी ये बातें कही और वो नबियों की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आया। आपने देखा कि किसी भी खासतौर पर पाकिस्तान में किसी ने भी बात की हो, किसी आलिम को तौफीक हुई हो कि देखो ये हमारे नबियों की शान में गुस्ताखी कर रहा है, इसको रोको। सर हमने सब कुछ जो है ना, कौमी गैरत, अपना ईमान, सब कुछ जो है ना वो गिरवी रख दिया। ऐसा लगता है हम अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते, हम अपनी आवाम की हिफाजत नहीं कर सकते। एक शख्स अमेरिकन एम्बेसी में बैठ के कहता है कि हाँ मैंने पाकिस्तानियों को मारा है, जाओ जो करना है कर लो। तो हम शहबाज शरीफ जो हमें कहता था कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा मुहाफिज है, भाई आप हमारे मुहाफिज नहीं बन सके, कोई हमारा क्या मुहाफिज बनेगा, ये पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है। चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतहाई ख़तरनाक ऐलान किया और स्पेन पर एक पाबंदी लगा दी है। ट्रंप साहब को वहाँ से बेसिस नहीं मिली, ट्रंप साहब को गुस्सा आ गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि ठीक है हम आपके ऊपर पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं। उन्होंने पाबंदी लगा दी, लेकिन किसी ने उनको ये नहीं बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये स्पेन को ख़तरा नहीं है, ये उनको नुकसान नहीं हुआ बल्कि आपको हुआ है। अब कैसे नुकसान हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक स्पेन ने हमें कहा, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम उनके फौजी अड्डे इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें चाहे तो उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहता है कि मैं चाहूँ तो मैं अंदर आऊँगा, इस्तेमाल करूँगा, इन एंड आउट, तुम हमें रोक नहीं सकोगे और कोई भी हमें ये नहीं कह सकता कि अड्डे इस्तेमाल ना करें। ट्रंप ने स्पेन से तजारत बंद कर दी। अब इससे होगा क्या? इससे अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होगा क्योंकि अमेरिका स्पेन को 29 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करता है और 22 अरब डॉलर इंपोर्ट करता है। स्पेन आपसे माल नहीं लेगा, वो चीन के पास चला जाएगा। तो ये 29 अरब डॉलर का जो नुकसान हुआ है ये स्पेन का नहीं हुआ, ये आपका हुआ है। तो अब वो सोच रहे होंगे कि यार जंग भी करवा छड़ी ये भाईजान ने, और ऊपर से अपने जो मकरू खेल ये खेलते रहे एप्स्टीन जजीरे के ऊपर, एप्स्टीन के साथ मिलकर इसे छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और इन्होंने मासूमों को मारा। देखिए दो काम हुए हैं, एक 160 बच्चों को इन्होंने मारा और फिर ऐसे बच्चे जो एक एक करके अब खैर बड़े हो गए उनके नाम छुपा दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चों ने हिम्मत की, जब वो बड़े हो गए वो आकर दुनिया को बता रहे हैं कि एप्स्टीन ने उनके साथ क्या क्या कुछ किया। एक ऐसा जुर्म जिसे इंसानियत कैसे कबूल करेगी, अमेरिकी अवाम कैसे कबूल करेगी, ये अमेरिकी अवाम ने फैसला करना है। दुनिया के 3 बड़े सर्वेज हुए हैं, एक ABC ने करवाया और दूसरा CNN ने करवाया और सब ने ईरान की जंग के ख़िलाफ़ ये जो डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली थी इसके ऊपर उन्होंने फैसला सुनाया और हर 10 में से 6 से 7 अफराद ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा ये गलत फैसला किया और उसे ईरान के ऊपर किसी सूरत भी हमला नहीं करना चाहिए था। देखिए दोस्तों, हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप इलेक्शन कैंपेन उठाकर देखें तो वो बार बार यही कहता रहा कि मैं आऊँगा तो मैं अमन की बात करूँगा, और उसकी कैंपेन के अंदर अमन की बात थी, मैं जंगें ख़त्म करवाने के लिए आए हैं। उसने अफगानिस्तान का क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन ये तो सब कुछ उल्टा हो गया और उसने जंगों का आगाज़ कर दिया। एक ऐसी जंग जो मिडिल ईस्ट का नक्शा पूरा बदल के रख देगी, लोगों की सोचने की सलाहियत जो है वो चेंज हो जाएगी, लोगों का सोचने का अंदाज जो है वो बदल जाएगा। लोग अब अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, वो आसपास अपने इत्तेहादी ढूंढेंगे। और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में ना, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरी असेसमेंट है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स बन जाएंगे। कुवैत, बहरीन, ओमान, ये सब मिलकर एक ब्लॉक बना लेंगे, ठीक है। साथ में ये अपने साथ इराक को भी शामिल कर सकते हैं, ये यूरोप के साथ शामिल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो कीर स्टारमर के हवाले से बात की है ना, बड़ी ख़तरनाक बात थी, ये इत्तेहादी थे। आपने अपने जो 100 साल पुराने ताल्लुकात हैं इनको भी आपने ख़राब कर दिया।
اور انہوں نے کیا کہا ہے یہاں کے پرائم منسٹر کے حوالے سے، ہمارے پرائم منسٹر کے حوالے سے، یہ بھی ہمارا پرائم منسٹر ہے، کیئر سٹارمر کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ یہ ونسٹن چرچل نہیں ہے. ہاں وہ ونسٹن چرچل نہیں ہے. ونسٹن چرچل کا مقابلہ تھا ہٹلر کے ساتھ. یہاں پہ آپ ہٹلر بنے ہوئے ہیں، ایران ہٹلر نہیں تھا. ایران نے کہا کہ ہماری خود مختاری ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم سول نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کریں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں اسے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آ کر تعلقات بنائے نہیں ہیں، تعلقات خراب کیے. وہ کہتا ہے جی میں ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، مائی وے اور ہائی وے. سر ایسا نہیں چلتا، اور نیشنز ایسے بہیو نہیں کرتی. یہ کوئی بدماشی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ کسی بدماش کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اور وہ لوگوں سے بھتہ لے رہا ہے، اور اگر کوئی اس کی بات نہیں مانے گا تو پھر اس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی یا اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا. اور برطانیہ کے اندر اس چیز کو بڑا نوٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ اتحاد جو ہے، اس میں دراڑ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈال دی ہے، یہ شگاف میں کنورٹ ہوگا اور پھر یہ ایک بڑی خلیج آپ کو بنتی ہوئی نظر آئے گی. اور پھر اسی طرح دوستوں نئے اتحاد بنتے ہیں. دنیا جو ہے وہ اب نئے بلاکس کی طرف جائے گی، نئے بلاکس بنیں گے، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ ہے. اور یہ جو ایٹمی طاقت کا حصول ہے، اس میں لوگوں کی اپنا دوڑیں لگیں گی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان کی ویلیو بڑھ جائے اور پاکستان سے جو ہے وہ مدد مانگی جائے، اور سعودی عرب کہے کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا سارا قرضہ معاف کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا دو کہ ہم بھی ایٹمی طاقت بن جائیں، اور ہمارا جو ہماری جو اپنی کیپیبلٹیز ہیں ہم اپنے اوپر ریلائی کریں اور ہمیں امریکہ کی طرف نہ دیکھنا پڑے. تو یہ ایٹم اب بنائے نہ بنائیں، لیکن اب ایک بات طے ہے کہ اپنی بڑی فوج ضرور تیار کریں گے، اپنی ایئر فورس کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے، یہ چائنا کے ساتھ ڈیلز کریں گے، یہ روس کی طرف جائیں گے، اور ایک بڑا ڈیفنس جو سسٹم ہے یہ ضرور انسٹال کریں گے. تو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ ایران طویل جنگ کے لیے تیار ہے، اور ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر رضا طلائی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم طویل جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں. دانش مندی نہیں کہ ہم ابتدا ہی میں اپنے مؤثر ہتھیار استعمال کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہتھیار اس وقت استعمال کیے جا رہے ہیں وہ آج کے نہیں ہیں، کئی دہائیاں پہلے تیار کیے گئے تھے، اور اب ان میزائلوں کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اور جو ان کے خاص قسم کے ہتھیار ہیں، کچھ ویڈیوز آئی ہیں جن میں خیبر جو میزائل ان کا سب سے خطرناک میزائل ہے، اس کے اوپر ویلاگز ہو رہے ہیں، اس کے اوپر دنیا کے بڑے بڑے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ رپورٹس بنا رہے ہیں، جس سے ان کی کیپیبلٹیز کا دوستوں اندازہ ہوتا ہے. بلومبرگ کی ایک رپورٹ سامنے آئی، اور اس میں چین، بھارت، جنوبی کوریا اور جاپان خلیجی تیل پر زیادہ انحصار کرتے ہیں، اور دنیا میں اب تیل کا ایک نیا بحران شروع ہونے جا رہا ہے. اور جن ممالک کا ذکر ہوا اس رپورٹ کے اندر، اس میں امریکہ کے آس پاس کوئی ملک نہیں ہے. آبویسلی وہ امریکہ، وینزویلا اور باقی کنٹریز کے اوپر انحصار کرتے ہیں، لیکن اگر یہ جنگ اسی طرح کنٹینیو ہوئی تو چین کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، بھارت کے اوپر اثر پڑے گا، جنوبی کوریا اور جاپان خلیجی تیل جو اس کے اوپر انحصار کرتے ہیں ان ممالک کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا. اور دوستو پاکستان کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا. ہمارا کیا بیک اپ پلان ہے؟ ہم 160 بچوں کی شہادت کے بارے میں کچھ نہیں بات کر سکتے. اور دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ 20 مئی 2024 میں جب ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا نا، اور شہباز شریف صاحب نے کیا کیا تھا، شہباز شریف announced the day of mourning on the Tuesday for the Iranian helicopter crash victims. اور پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسائی کی شہادت کے بعد انہوں نے ملک میں ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا. آج اتنی شہادتیں ہو گئی، آپ نے اپنے ملک کے اندر ہی 35 جو ہمارے بچے تھے ان کو شہید کر دیا. کیا ان کے لیے بھی کوئی اعلان کیا جائے گا؟ آپ کو اس وقت تو آپ نے اسے ایک ڈپلومیٹک چال کے طور پر استعمال کیا، لیکن آج 160 بچے شہید ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایرانی قوم ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آیت اللہ خامنائی کی شہادت، اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی؟ آپ نے اس کے اوپر تو کوئی ایک دن کے سوگ کا اعلان نہیں کیا. تو یہ ان کی پرائیورٹیز ہیں. سروائیول کا معاملہ نا، میڈم کہتی ہیں سروائیول کا معاملہ. اب یہ میڈم کے جو سروائیول والا جملہ نا، یہ تو ہم نہیں چھوڑیں گے اس کا پیچھا، ہم آپ کو بار بار یاد کروائیں گے، کیونکہ میڈم کہہ رہی ہیں کہ ہم نے سروائیو بھی تو کرنا ہے نا، تو کرو سروائیو. اور یہ پاکستان کے سر رکھوالے ہیں جو سروائیول کی بات کرتے ہیں. الجزیرہ نے سر ایک رپورٹ دی ہے، اور ان کے مطابق ایران جنگ سے خطے کو سیاحتی آمدن کی مد میں $60 ارب تک نقصان ہو سکتا ہے. اور ٹورزم اکنامکس کی جانب سے جاری شدہ ڈیٹا کے مطابق اگر تنازع جاری رہا تو مڈل ایسٹ میں سیاحوں کی آمد میں 11 سے 27% کے درمیان کمی ہو سکتی ہے. یہ اس سے زیادہ ہوگی، کیونکہ کم از کم اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا میں مڈل ایسٹ میں جا کر چھٹی مناؤں گا، میں تو نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے، اور جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں نا، وہ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی نوکریاں داؤ پہ ہیں، جو کام کر رہے تھے. اب وہ لوگ سوچ رہی ہیں کہ کس طرح پیسہ وہاں سے پل آؤٹ کیا جائے. یہ مجلس 88 جدید علماء دین اور فقہ پر مشتمل ہوتی ہے، جن کا انتخاب ہر سال 8 سال بعد براہ راست عوامی ووٹوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. اور دوسری جانب ایرانی میڈیا نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی کی تدفین تہران میں بڑے تعزیتی اجتماع کے بعد
मशहद में होगी और ताज़ीती इज्तिमा जुमे तक इमाम खमीनी हॉल तेहरान में होंगे और ताहम आयतुल्लाह ख़ामनेई की मशहद में तदफीन के दिन का तयन नहीं हो सका। अभी इसमें कैच ये था कि जब रईसानी की डेथ हुई, उनकी शहादत हुई हेलीकॉप्टर हादसे में, तो उस वक्त भी ये दावा किया गया था कि आयतुल्लाह ख़ामनेई अपने बेटे को सदर बनाना चाहते हैं, और ये दावा उस वक्त ईरानी मीडिया की तरफ से नहीं बल्कि इसराइल की तरफ से किया गया था। तो ये एक स्ट्रैटेजी, और अब भी इस पर एक चीज़ इन्होंने ऐड ये कर दी है कि शायद पासदारान इनकलाब के प्रेशर के ऊपर ये सब कुछ करवाया गया और इन्हें कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। और वो ये कहते हैं कि इसमें एक पॉलिटिकल पहलू है, और पॉलिटिकल पहलू क्या है कि ये ख्वाहिश थी आयतुल्लाह ख़ामनेई की कि घर के अंदर ही जो है वो सारे ओहदे रह जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है जिसके मुताबिक जो है किसी का इंतखाब होता है। तो आयतुल्लाह ख़ामनेई के बाद उनके बाद जो हैं वो अब उनके बेटे मुज्तबा ख़ामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर जो है वो मुंतखब किया गया है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इरफान हाशमी टॉक्स पे जिस तरह का आपका रिस्पॉन्स आ रहा है आप इसी तरह जारी रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।